बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने घर के कमरे में खड़ा था। मैं तीसरी मंजिल पे था और मुझे यहाँ से तमाम लोगों के छत नज़र आ रहे थे। मैंने कभी ताका झांकी नहीं की थी, लेकिन सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। दूर से उनकी शक्लें तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मैं देख रहा था कि एक आदमी था और एक औरत, और आदमी औरत को बुरी तरह से मार रहा था। मुझे ये देख के बड़ा अफसोस हुआ कि कैसा जाहिल आदमी है। जाहिर है ये उसकी बीवी होगी जिसको इतनी बुरी तरह से मार रहा है। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। मैं भी बहुत दूर था और मैं क्या कर सकता था, किसी के ज़ाती मामले में नहीं बोल सकता था। और मुझसे ये मंजर देखा नहीं जा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद तो उस आदमी ने हद ही पार कर दी। उसने वहीं पे अपनी बीवी को ज़मीन पर लेटाया। और मेरा नाम परवेज़ है। मैं मोहल्ले की कमेटी का एक मेंबर था। ये कमेटी मस्जिद की थी और यहाँ पे इस कमेटी में एक सदर भी था और एक खजांची भी। खजांची का ओहदा मेरे पास था क्योंकि सब लोग मुझ पे बहुत भरोसा करते थे। मेरी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे मसले मसाइल थे, लेकिन मैंने कभी किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताया था। इस मोहल्ले में हम लोग एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाना चाहते थे। हमें अंदाज़ा हुआ था कि मोहल्ले में नमाजी ज़्यादा हैं और मस्जिद में जगह कम है, इसीलिए हम इस मस्जिद के लिए चंदा जमा कर रहे थे। जब हम लोग घर घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे तो एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा किसी औरत ने खोला और हल्का सा ही खोला था। मुझे उसका चेहरा नज़र आया और ऐसा लगता था कि किसी ने उस पर हाथ उठाया। उसका चेहरा सूजा हुआ था। मुझे बात करना बहुत नामुनासिब लगा, लेकिन अब हमने दरवाज़ा बजा दिया था, इसलिए जो काम करने आए थे वो करना ही था। मैंने कहा कि हम मोहल्ले में मस्जिद बनाने का काम कर रहे हैं, आपका घर भी काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आपसे चंदा मांगने आए हैं। जितनी आपकी तौफीक हो सके आप इस डब्बे में डाल दें। मैंने नज़रें नीची करके बात की। एक नज़र तो मैं उसे देख ही चुका था और डब्बा आगे कर दिया। मुझे डब्बे में कोई भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आई और उस औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे उसकी आंखें याद है, उसमें अभी भी शायद आंसू थे। बहुत दर्द था। जब मैंने डब्बा खोल के देखा तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर तो उसने अपने हाथ से सोने के 2 कंगन उतार के डाल दिए थे। मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी हुई। मैं उन लोगों के साथ वापस आ गया। शाम हुई तो मेरा एक दोस्त था जो अक्सर मेरे घर आके बैठ जाया करता था। उसके पास बैठा था। उसने कहा कि आज मैंने तुम्हें एक घर के बाहर चंदा मांगते देखा था। उस घर से चंदा मांगने क्यों चले गए थे? क्या दिया तुम्हें उस घर वालों ने? मैंने कहा कि चंदा ही दिया था। मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई क्योंकि मैं खुद भी उसी घर के बारे में सोच रहा था कि उन्होंने मुझे सोने के कंगन क्यों दे दिए थे। वो कंगन मैंने डब्बे से निकाल के अपने पास रख लिए। मैं नहीं चाहता था कि कोई अपनी इतनी कीमती चीज़ चंदे में दे दे। मैं वो कंगन उस औरत को वापस करना चाहता था, इसलिए अपने साथ जो लोग थे उनको नहीं बताया था कि उसने क्या दिया है। अपने दोस्त को भी नहीं बता रहा था। उसने कहा कि वो औरत किसी को क्या देगी, वो तो खुद बड़ी मजबूर है। उनके घर से तो रोज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। उसका शोहर उस पर हाथ उठाता है। सुना है उसका शोहर उम्र में उससे बहुत बड़ा है और वो बेचारी कमसन है, इसलिए आपस में बहुत लड़ाई होती है। मैं समझ गया उस औरत के चेहरे पे निशानात क्यों थे। शायद उसके शोहर ने उसे बुरी तरह से मारा था। मैंने कहा कि कौन है उसका शोहर? तो मेरे दोस्त ने जब उस आदमी का नाम बताया तो मैं वाकई हैरान रह गया। मैंने कहा कि उस आदमी को किसने अपनी बेटी दे दी? अपने जिगर का टुकड़ा कौन ऐसे आदमी को दे सकता है? मेरे दोस्त ने कहा कि वही दे सकता है जो बहुत मजबूर होगा। उसके शोहर का नाम जमील था। मैं उसे अच्छी तरह जानता था। इस वजह से नहीं कि वह मस्जिद में आके नमाज पढ़ा करता था, बल्कि इस वजह से कि वो कभी भी मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ता था और उसके अक्सर लोगों के साथ दंगे होते थे। मस्जिद की कमेटी सिर्फ उसके लिए नहीं थी कि लोग नमाज अदा करें, बल्कि इसलिए भी थी कि अगर किसी का कोई मसला हो तो वो वहाँ पे बैठ के बता सके। और उसके खिलाफ इतनी सारी शिकायतें आई थी। एक दफ़ा तो एक औरत भी आई थी। उसने कहा था कि मेरे से पैसे लेके खा गया है। कहता था किसी कारोबार में लगाऊंगा। सब लोग उसे डबल चा कहते थे। शायद यही उसका काम था। फिर ऐसा इंसान जो दूसरों को धोखा देता हो, वो अपने घर में अपनी औरतों के साथ किस तरह पेश आता होगा। मुझे उस लड़की पर भी बड़ा अफसोस हो रहा था। उसने दिल खोल के मस्जिद के चंदे में अपनी सबसे कीमती चीज़ दे दी। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं था ही कौन? किसी की मदद कैसे कर सकता था? मेरे घर के मामलात भी बड़े अजीब थे। मेरी बड़ी बहन को तलाक हो गई थी और वो आजकल हमारे घर में आके रह रही थी। उसकी शादी मेरे माँ बाप अपनी मर्जी से कराई थी। अब वो बागी हो गई थी। वो कहती थी कि आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है।
22 سال کی عمر میں مجھ پہ طلاق کا دبا لگ گیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے غلط انسان کے ساتھ میری شادی کروائی۔ اس کی یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ میں نے بھی بابا کو کہا تھا کہ جس سے اس کی شادی کروا رہے ہیں وہ انسان اچھا نہیں ہے، پر بابا نے کہا کہ اپنے خاندان کا ہے، اب اپنے خاندان کا ہے تو چاہے خونی ہی کیوں نہ ہو، اس کو تو لوگ اچھا ہی کہتے ہیں، اس لیے میری بہن بیچاری قربان ہوگی اور اب اس کا گھر برباد ہو گیا۔ 22 سال کی عمر میں وہ طلاق یافتہ ہوگی۔ اس کے لیے یہ صدمہ کوئی چھوٹا تو نہیں تھا۔ میرے گھر میں میرے رشتے کی بھی بات چل رہی تھی اور جس سے میرے بابا میری شادی کروانا چاہتے تھے وہ اسی شخص کی بہن تھی۔ وہ لوگ ہمارے گھر کی بیٹی کو خوش نہ رکھ سکے، اس پہ ظلم کرتے رہے اور اسے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا، اور اب اپنی بہن کی دفعہ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ اب یہ تو نصیبوں کی بات ہے، اگر سمینہ کا گھر نہیں بسا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پرویز کا گھر بھی نہیں بسے گا۔ پرویز کو ہم نے سمینہ کے رشتے سے پہلے ہی اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہوا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو اب اس بارے میں کچھ اور نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ انکار کریں گے تو ہماری بڑی بےزتی ہو جائے گی۔ بندہ ان سے پوچھے کہ میری بہن کو جو طلاق دے کے گھر سے نکال دیا، کیا ہماری بےزتی نہیں ہوئی؟ میں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا، پر مجھ پر بابا کا دباؤ تھا۔ بابا کہتے تھے کہ وہ لڑکی بہت اچھی ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ اس کا بھائی ایک برا آدمی ہے یا اس کی بھابھی کو اس کے بھائی نے طلاق دے دی ہے، ہم نے تو لڑکی دیکھنی ہے۔ میں خاموش ہو جاتا تھا اور فی الحال ان معاملات کو ٹال رہا تھا۔ آج کل میرے دماغ میں بس وہی لڑکی بسی ہوئی تھی، اس کی وہ آنکھیں، اس کا وہ چہرہ، کیسے ظلم برداشت کر رہی ہوگی۔ وہ کنگن ابھی تک میرے پاس تھے، واپس دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس کے گھر جاتا، لیکن میں کسی ایسے وقت پہ اس کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا کہ اس کا شوہر گھر پہ ہو اور مجھے دیکھ لے اور پھر اس لڑکی کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ اب میں بار بار اس کے گھر کے باہر سے گزرتا تھا۔ گھر اس کا ایسی جگہ پہ تھا کہ میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اور سامنے ہی ایک کریانے کی دکان بھی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ گھر سے کب نکلتی ہے یا اس کا شوہر نکلتا ہے۔ میں نے اتنا تو پتا کیا تھا کہ گھر میں بس وہ دونوں میاں بیوی ہی رہتے تھے۔ موقع دیکھ کے میں اندر تو جا سکتا تھا، لیکن کام بڑے رسک کا تھا اور میری پورے محلے میں بڑی عزت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جس لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ کیا تھا وہ لوگ میرے رشتے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں بچوں کو آن لائن قرآن پڑھاتا تھا اور باہر کے ملک سے مجھے ڈالر میں پیسے آتے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ میری کمائی بھی اچھی اور میرا کردار بھی ہے، اس لیے وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کا چہرہ آ جاتا تھا تو پھر میں اس شادی سے بدظن ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی تو امی نے اسے کہہ دیا کہ سمینہ کے لیے پھر سے رشتہ تلاش کرو۔ اس نے کہا کہ آج کل تو کماری لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے اور آپ کی بیٹی تو طلاق یافتہ ہے اور پورے محلے کو اس بارے میں پتہ ہے۔ لوگ سب سے پہلے یہی سوال کریں گے کہ ایسی بھی کیا قیامت آ گئی تھی کہ 22 سالہ خوبصورت جوان لڑکی کو طلاق دے دی گئی۔ دراصل قیامت یہ آئی تھی کہ اس کا شوہر شراب پیتا تھا۔ میری بہن اسے بار بار منع کرتی تھی کہ اس حرام چیز کو منہ سے مت لگاؤ، اور شراب پی کے وہ اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ ایک دن اسی طرح اس نے غصے میں آ کے میری بہن کو طلاق دے دی تھی۔ بات صرف اتنی سی تھی، امی نے یہی بات بتا دی تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی بیٹی کا رشتہ تو بڑا ہی مشکل ہے، مجھے یہ پتہ نہیں کس کس گھر کی خاک چھاننی پڑے گی، پھر کہیں جا کے کوئی ایسا مرد ملے گا جس کی یا تو پہلے سے شادی ہو چکی ہوگی یا اس کے پاس بچے نہیں ہوں گے۔ سوتن کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، اور یا پھر بہت زیادہ عمر کا آدمی ملے گا۔ پھر میری امی خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بس جیسا بھی ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے، کچھ سوچو، لوگ اچھے ہوں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمر پہ سمجھوتا کر لیں گے آپ؟ تو میری امی نے کہا کہ ہاں، عمر میں کیا رکھا ہے، مرد کی عمر کون دیکھتا ہے، کر لیں گے سمجھوتا۔ میری بہن یہ سب کچھ سن رہی تھی اور میں بھی۔ جب وہ میری طرف پلٹی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت گھر سے باہر نکلی، اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، پھر تھوڑا قریب آ گیا، اتنا قریب کہ وہ میری آواز سن لے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے میری آواز سن لی، وہ بھی چل رہی تھی، میں بھی، اور چلتے ہوئے ہم لوگ بات کر رہے تھے، بہت احتیاط سے، بہت طریقے سے، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے پہ تو نقاب تھا۔ میں نے فون کو اپنے کان سے لگا لیا تاکہ کوئی اگر دیکھ بھی لے تو یہ سمجھے کہ میں فون پہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے چندے میں اتنی بڑی چیز کیوں دے دی؟ اس نے کہا کہ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کا گھر بنے تاکہ اللہ کی شان اس پورے محلے کو نظر آئے، بڑی سی مسجد بنے جس میں اذان کی آواز ہر طرف گونج جائے،
میں نے یہ سب کچھ اپنے دل سے اور اپنی خوشی سے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن آپ نے بہت زیادہ دے دیا، میں یہ نہیں رکھ سکتا، آج کل سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں نے پتہ کروایا ہے، آپ کے وہ کنگن پورے 2.5 لاکھ کے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اتنی بڑی رقم دینی چاہیے، اور میں بھی اتنی بڑی رقم لے نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ رکھ لیں، میں نے اپنی خوشی سے دی ہے۔ مجھے بھی پتا ہے کہ کنگن 2.5-3 لاکھ کے ہیں، لیکن اگر دیے ہیں تو اپنی مرضی سے ہی دیے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اس دن آپ کے چہرے پہ نشان تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سب پوچھنے والے؟ میں نے کہا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے دعا کریں۔ اس نے آخری بات کہی اور اس کے بعد اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ جلدی جلدی وہاں سے چلی گئی۔ میرے دوست نے مجھے دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ میں اسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ پھر میں نے اپنے دوست کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میں وہ کنگن اسے واپس کرنا چاہتا ہوں یار، میں نے اس کی حالت دیکھی ہے، اس کے پیروں میں تو جوتا بھی ٹوٹا ہوا تھا، پھر اس نے وہ ہمیں کیوں دے دیے؟ میرے دوست نے کہا کہ لگتا ہے نکلی ہوں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے پتہ کروایا ہے، بالکل اصلی ہیں۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ اب اس نے دے دیے ہیں تو دے دیے ہیں، تمہیں کیا پڑی ہے بال کی کھال نکالنے کی؟ اور تم اس عورت کو جانتے نہیں ہو، تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ کون ہے؟ تب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں سے تو زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ اپنے زمانے کی ایک مشہور گانے بجانے والی ہے، اس کی شکل پہ نہ جانا، یہ عمر میں تم سے بھی 2-3 سال بڑی ہوگی۔ اس شخص نے اسے اسی بازار سے خریدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ ایسی عورتوں کے پاس تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لٹانے والے بہت ہوتے ہیں، کون سی محنت کی کمائی ہے یار۔ مجھے میرے دوست کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، مجھے اس عورت کے بارے میں اس طرح سے بولنا پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں کسی کے بارے میں ایسی بات کرنے کا، اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنی برائی چھوڑ کے اچھائی پہ آ جاتا ہے اور پھر تم اس کے سامنے اس کے پرانے وقت کو یاد کرو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ میرا دوست خاموش ہو گیا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ میرا دل ابھی بھی نہیں مان رہا تھا۔ ایک دن پھر سے میرا اس عورت سے سامنا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم میرا پیچھا مت کرو۔ ہم پھر سے اسی طرح سے بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا پیچھا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں تمہاری امانت واپس کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے یہ 2 لاکھ ملکیت کے کنگن نہیں لینا چاہتا، یہ بہت زیادہ ہے، تم ہمیں اتنے پیسے نہیں دے سکتی اور سب کو بتانا پڑے گا۔ وہ لوگ بھی حیران ہو گئے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، میں مسلمان نہیں ہوں، ہندو ہوں، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو میرے لیے کسی مصیبت کا سبب بن جاؤ گے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گیا کہ وہ ایک ہندو لڑکی تھی، پھر اس نے مسجد بنانے کے لیے اتنے سارے پیسے کیوں دیے تھے؟ میں وہیں پہ رک گیا اور وہ پلٹ کر بولی، اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھیں نقاب میں سے نظر آ رہی تھی اور اس کی ایک آنکھ ابھی بھی لال ہوئی تھی، اس کا مطلب کہ اسے پھر سے مارا گیا تھا۔ لیکن یہ بات تو کسی کو نہیں پتا تھی کہ اس کے شوہر نے ایک ہندو عورت سے شادی کی ہے۔ ہمارے اس علاقے میں ہندو رہتے تھے، وہاں پر کافی سارے ہندو رہتے تھے، لیکن اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ اس آدمی نے ایک ہندو عورت سے شادی کی ہے تو یہ اس کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، اس کی تو پہلے ہی عزت نہیں تھی۔ ایک دن اسی طرح میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں کھڑا تھا، جب 3ری منزل میں تھا۔ یہاں پر بس ایک چھوٹا سا کمرہ ہی تھا، اس کی چھت بھی آدھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ادھر ہم لوگ مرغیاں وغیرہ پالا کرتے تھے، میں مرغیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے تو اوپر آیا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ کسی کے گھر کا چھت تھا اور ایک آدمی اپنی بیوی کو بری طرح سے مار رہا تھا۔ مجھے ان کی شکلیں دور سے دکھائی نہیں دے رہی تھی، بس اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے اور وہ اس پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کے برا بھی بہت لگا۔ میں نے کہا کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، اپنے سے کمزور عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، یہ کوئی بہت ہی برا انسان ہوگا۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ گھر کون سا بنتا ہے تو میرے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے فون کا کیمرہ نکالا اور اس کا کیمرہ زوم کر کے دیکھا تو مجھے تھوڑی بہت شکل نظر آنے لگی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت تھی جس نے مسجد کے چندے میں اتنے سارے پیسے دیے تھے، اور یہ اس کا وہی شوہر تھا جو اسے بری طرح سے مار رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے نہ صرف غصہ آیا بلکہ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگنے لگی کہ میں جا کر کسی طرح اس عورت کو بچا لوں، لیکن میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ان کے ذاتی معاملے میں نہیں بول سکتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا، میں فوراً گھر سے نکلا اور ان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، یوں سمجھے کہ پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی نیچے دروازہ کھولنے کے لیے آیا، مجھے اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن اس طرح سے میں نے ان کا جھگڑا ختم کر دیا کیونکہ وہ آدمی نیچے آ چکا تھا اور اب دوبارہ سے اپنی بیوی کو مارنے کے لیے جانے والا نہیں تھا۔
اس کی بیوی وہاں سے بھاگ گئی ہوگی۔ اس عورت کے ساتھ تو بہت ہی برا ہو رہا تھا۔ مسجد بننا تو کب سے شروع ہو گئی تھی، اتنی تعمیر ہو گئی تھی کہ ہم وہاں پہ نماز ادا کر سکتے تھے، فرش وغیرہ بن گئے تھے، اور یہ مسجد اس گھر سے کافی قریب ہی بنی تھی۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس کا گھر یہاں سے کافی قریب پڑتا تھا، اور جو آس پاس کے گھر تھے انہوں نے زیادہ دل کھول کے چندہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہی آسانی ہے کہ مسجد ہمارے گھر کے اتنے قریب ہے، ہمیں آنے جانے میں مشکل نہیں ہوگی، اور مسجد کے لیے تو لوگ ویسے بھی چندہ دل کھول کے ہی دیتے ہیں۔ ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے جو مجھے چھت پہ کسی ہلچل کی آواز آئی۔ میں نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ اس وقت اوپر کون ہو سکتا ہے، مزدور تو اس ٹائم نہیں ہوتے، ویسے بھی اندھیرے میں کیا کریں گے، لیکن اوپر سے ہلچل کی آواز آ رہی تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ اوپر کوئی ہے۔ میں نے کہا کہ میں دیکھ کے آتا ہوں کہ 2 آدمی میرے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آتے ہیں۔ ہم نے اپنے موبائل کی لائٹ بھی آن کر رکھی تھی، دیکھنا چاہتے تھے کہ اوپر کون ہے۔ اللہ کا گھر تھا، یہاں پر چرانے کے لیے تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس وقت مسجد کی چھت پہ آخر کون ہو سکتا تھا۔ اوپر گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اتنی تو سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جب پاس گئے تو یہ دیکھ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ کوئی عورت تھی، اور وہ اس وقت اندھیرے میں چھت کے اوپر بیٹھ کے نماز ادا کر رہی تھی۔ جب اس نے سلام پھیر لیا تو ہم نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا اور ہمارے قریب آئی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہ وہی عورت تھی، وہی ہندو عورت جس نے چندہ دیا تھا۔ سب نے کہا کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا آدمی بھی اسے پہچان گیا، اس نے کہا کہ یہ تو غیر مسلم ہے، یہ یہاں پہ نماز کیوں پڑھ رہی ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اسے دیکھ کے حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کہ بہن کیا بات ہے، تم کسی مصیبت میں ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ یہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، خدا کے لیے اس کی بات سنو اور اس کی مدد کرنے کا کوئی طریقہ نکالو۔ سب لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے 2 دن پہلے کیا دیکھا تھا۔ ہم اس عورت کو نیچے لے آئے، ساتھ ہی ایک دوست کا گھر تھا، اس نے اپنے گھر سے اپنی بیوی کو بلایا اور اس عورت کو اپنے گھر کی بیٹھک میں لے گئی، اس کو پانی وغیرہ پلایا۔ جب وہ تھوڑی سنبھل گئی تو پھر ہم لوگ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے اور اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ جب اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تو ہم لوگ حیران رہ گئے، اور ہمارے لیے واقعی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب سب سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا۔ مجھے پتا تھا کہ جو میں کر رہا تھا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، لیکن میں ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، پر اسے کوئی مسلمان نہیں بناتا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم یہ بات سن کے حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کہ کیوں؟ تم اپنے شوہر سے کیوں نہیں کہتی؟ تمہارا شوہر بھی تو مسلمان ہے، اگر وہ تمہیں مسلمان کر دے گا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس بات پر وہ تنزیہ ہنسی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے کبھی مسلمان نہیں بنائے گا، کیونکہ اس طرح اس کی روٹی بند ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں ابھی بھی اسی کوٹھے سے منسلک ہوں جہاں پہ میں پہلے کام کرتی تھی، اور وہاں پہ سب ہندو لڑکیاں ہی ہیں۔ اگر میں مسلمان ہو گئی تو مجھے وہاں پہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا، اور میرے شوہر کے گھر میں آنے والی کمائی بند ہو جائے گی۔ مجھے معاف کر دیں، ابھی بھی یہ کام کرتی ہوں۔ پھر بھی مسجد کے اوپر بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا اللہ اپنی طرف آنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی گناہ گار ہوں۔ مجھے نماز نہیں آتی، بس میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے مجھے وہی آتا ہے، بس اسی طرح بیٹھ جاتی ہوں اور سجدے میں سر رکھ لیتی ہوں۔ میں نے اس دن جو پیسے دیے وہ میرے اپنے پیسے تھے، میں وہیں پہ کام کرتی تھی اور میرا شوہر وہاں پہ روز آتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا، میرے ساتھ شادی کرے گا، مجھے اپنی بیوی بنا کے رکھے گا۔ اس نے ایسا کیا بھی۔ مجھے لگا تھا کہ جیسا بھی ہے کم سے کم مجھے وہاں سے نکال کے تو لے گیا ہے، لیکن جب اس کا کاروبار ختم ہو گیا اور اسے نقصان ہونا شروع ہو گیا تو اس نے پھر سے مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں وہاں جانے سے انکار کرتی ہوں تو وہ مجھے پاگلوں کی طرح مارتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، بہت پریشان رہتی ہوں، کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی۔ یہاں میرا کوئی نہیں ہے، لوگ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، میرے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ چھوڑ چکی تھی، اب تو یہ سب کچھ مجبوری میں کر رہی ہوں۔ میرا دل بہت پریشان رہتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، بس اسی لیے یہاں پہ آ گئی تھی تو دل کو تھوڑا سا سکون مل گیا۔ آپ لوگ میری مدد کریں۔ ہم لوگوں نے مدد کرنے کا ارادہ کیا، اس کے شوہر کو بلایا گیا اور اس سے یہ سب کچھ پوچھا گیا۔ اس کی بہت جگہ سائی ہوئی، بےزتی ہوئی۔ اس نے مسجد میں بیٹھ کے ہی اس عورت کو طلاق دے دی اور میں نے اسے شادی کرنے کی بات کر دی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ فیصلہ بہت بڑا تھا، لیکن میں اس کی مدد اسی طرح کر سکتا تھا۔ ایک مرد ایک عورت کی مدد اسی طرح کر سکتا ہے کہ وہ اسے پناہ دے اور ایک عورت کو پناہ دینے کے لیے نکاح کا استعمال کرے، تو یہ اب سب سے اول اور جائز کام ہے، اس لیے میں کر گزرا۔ میں نے اس کا نام آمنہ رکھوایا ہے، پہلے اس کا نام مایا تھا۔ اسے گھر تو لے آیا ہوں، لیکن میری امی نے اسے قبول نہیں کیا۔ وقت مشکل ہے پر گزر جائے گا،
مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہت شوق سے قرآن پاک پڑھتی ہے، اللہ کا نام لیتی ہے، سب کچھ سیکھ رہی ہے، سب سے بہت عزت سے پیش آتی ہے، میری امی کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ جو میں نے کیا صحیح کیا ہے یا نہیں؟ کیا مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مجھے اپنے کیے پہ کوئی بھی ندامت یا ملال نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ میں نے اس عورت کو پناہ اور عزت کی زندگی دی ہے، وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے، وہ ہنستی ہے، مسکراتی ہے، باتیں کرتی ہے، اس کے اندر جتنی لگن ہے اسلام کو جاننے کی، شاید اگر میں کسی مسلمان سے شادی کرتا، یعنی جو پہلے سے مسلمان ہوتی، تو اس کے اندر بھی اتنی لگن نہیں ہوتی۔ اور مجھے ایسی ہی عورت چاہیے تھی جو میرے ساتھ مل کے میری جیسی باتیں کرے، ہم دونوں کے موضوعات ایک دوسرے سے ملتے ہوں۔ مجھے تو آمنہ سے عشق ہو گیا ہے، میں اسے بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اسے سب کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اسے سب کچھ سکھاتا ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دوستو، ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔